बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है कि आप अपने डर और खौफ पर काबू कैसे पाएं। देखिए, हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें हमें किसी ना किसी चीज़ का डर और खौफ रहता है, अंदेशा रहता है। अगर हमारी उम्र 2 से 4 साल के दरमियान है तो हमें और किस्म के डर होंगे। मसलन हमें डर लगेगा अंधेरे से, हमें डर लगेगा अकेले सोने से, बिजली की कड़क से हमें डर लगेगा, हमें अपने साय से भी डर लगेगा क्योंकि उस वक्त हमें पता नहीं होता है कि साया क्या चीज़ है। इवन अगर कोई चीखता है, ऊंची आवाज़ बोलता है, हमें उससे भी डर लगेगा। और बुलंदी से नीचे गिरने से भी हमें डर लगता है। जैसे बच्चा बेड पे बैठा, उसको बहुत डर लगता है कि मैं कहीं नीचे ना गिर जाऊं। और अगर उम्र जो है वो 5 से 7 साल के दरमियान है तो हमारे डर थोड़े से चेंज हो जाते हैं। नंबर वन, शोर से हमें डर लगेगा। अगर हमारी उम्र 5 से 7 साल के दरमियान है, कीड़े मकोड़ों से हमें डर लगेगा क्योंकि अब हमें समझ आ रही होती है ना। कुत्तों से डर लगेगा, अंधेरे से फिर भी हमें डर लगेगा, डॉक्टर से डर लगेगा। और एक हमें और डर लगता है कुट्टी लगाने से, कि आप माँ कहती है, बाप कहता है मैं तुमसे नहीं बोलता, मैं नहीं बात करूंगा, तो एक ये भी एक खौफ, किस्म का खौफ आ जाता है। और अगर हमारी उम्र 8 से 11 साल है, अब हमें कुछ और समझ आ गई। अब हमें जिन चुड़ैल से डर लगने लग जाएगा, हमें अपने दोस्तों के खोने का डर लगेगा, रिश्तेदारों के खोने का डर लगने लग जाएगा कि ये तो मिलने आया, नाना बू मिलने आया, दादा बू मिलने आया, फलां चले जाएंगे, या अबू है इन्होंने बाहर चले जाना है। ये डर हमें जो है ना बहुत ज्यादा लग रहा होता है। फेल होने का डर होता है क्योंकि हम स्कूल में जा रहे होते हैं, फेल होने का बहुत पता है कि अगर फेल हो गए तो कितनी बेइज्जती होगी। अगवाकारों से भी डर लगता है कि कोई ना कोई मुझे अगवा ना कर ले, कोई लूट ना ले, वालदेन हमारे हमसे नाराज ना हो जाए, हमें इस चीज का भी डर लग रहा होता है। ठीक है। और इसका भी डर लग रहा होता है कि हमें मार ना पड़े। ये डर है हमारे 5 से 7 साल, 8 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों में। जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं, अब हमारी उम्र 12 से 18 साल के दरमियान है, तो सबसे पहले हमें डर लगेगा जाती हिफाजत का, कि हमें कोई अगवा ना कर ले, हम सेफ रहें, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। मौत से डर लगेगा, फेल होने से फिर भी हमें डर लग रहा होता है। अगवा होने से अब हमें डर लगेगा, हमें लड़ाई से भी डर लगेगा। ठीक है, पर कहीं लड़ाई ना हो जाए, लड़ाई होगी तो पता नहीं क्या मार ना पड़े। और एक ये भी कि लोग क्या कहेंगे, इस बात से भी हमें डर लगने लग जाता है क्योंकि हम हर चीज़ बड़ी एहतियात से करते हैं। अपनी ड्रेसिंग, अपने बाल, अपने शूज़ वगैरह वगैरह, अपने रिजल्ट, सबको फोकस करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और अगर हमारी उम्र इससे बड़ी होती है, 18 से 30 साल के दरमियान, अब हमारे थोड़ा सा जो डर खौफ चेंज हो गए। हमें नौकरी का डर है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी कैसी होगी, कामयाब होगी कि नहीं होगी, इंटरव्यू में मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर लोगों के सामने हमें बोलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, कोई मॉब है, कोई हजूम है, तो तो उसके सामने हमें जो है ना पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ी, तो क्या हम बोल सकेंगे कि नहीं बोल सकेंगे। फिर उस वक्त लड़ाई से भी बहुत डर लगेगा। और खासतौर पर उस वक्त सबसे ज्यादा जो डर होता है, मोबाइल छीन जाने का डर होता है, या 18 से 30 साल की उम्र में। और अगर हमारी उम्र 30 साल से ऊपर हो जाती है तो फिर अब हमारे डर चेंज हो गए। हमें सांस बंद होने से डर लगने लग जाएगा, बीमारी से कि कहीं हमें कोई बीमारी ना हो जाए, हमारी सेहत बड़ी अच्छी हो, हमारे मसल बड़े स्ट्रांग हो। और हमें मौत से डर लगने लग जाएगा, हादसे से, एक्सीडेंट से डर लगने लग जाएगा। और इससे भी डर लगेगा कहीं हम गरीब ना हो जाए, हम बहुत अच्छे खाते पीते गरीब ना हो जाए। अगर वालदेन नौकरी पर है तो उनकी नौकरी कहीं ना चले जाए, और हम नौकरी पर है तो हमारी नौकरी ना छिन जाए। और हमें फिर ऑपरेशन से भी डर लगने लग जाता है। ये इस तरह के डर हमारे पूरी जिंदगी में हमारे साथ जो है वो रहते हैं। डर के दो बड़े फायदे हैं, मैं आपको बताऊं। नंबर वन, जो इंसान डरता है ना, तो उसको वो कम से कम आने वाले कल की बेहतर अंदाज में तैयारी करता है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है ताकि मैं उस डर पर काबू पाऊं। और दूसरा, वो उसकी लाइफ बहुत केयरफुल होती है, उसको पता है जो जो चीज़ के छिन जाने का डर है वो उसको बड़ी एहतियात से यूज़ करने लग जाता है, बहुत केयरफुल हो जाता है। लेकिन इस डर के नुकसान ज़्यादा हैं। मसलन जो इंसान हर वक्त डरता रहता है किसी न किसी चीज़, चाहे वो तलाक से डरता हो, कि ना नौकरी जाने से, किसी भी चीज़ से डर लगेगा, हर कोई भी ऐसा चीज़ है, तो उसकी नंबर वन जहनी तवानाई कम होने लग जाएगी, उसका जहन ऐसा ऐसा डाउन होगा। क्योंकि ये जो डर है ये खुशियों का दुश्मन है, खून चूस लेता है इंसान का। और फिर उसके अंदर हर वक्त इनसिक्योरिटी का एहसास होगा, हर वक्त लगेगा कि बस मैं महफूज नहीं हूँ, मैं महफूज नहीं हूँ, मुझे कहीं और चले जाना चाहिए, मुझे कहीं बाहर चले जाना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके जहन में मनफी ख्यालात फिर आते रहते हैं। जो इंसान डरता रहता है उसके जहन में मनफी ख्यालात बहुत आते हैं। जो डरता नहीं है, मजबूत होता है, बहादुर होता है, बबर शेर होता है, उसके जहन में हमेशा मस्बत ख्यालात होंगे। और ये चीज़ इंसान के अंदर खुद एतमादी की, कॉन्फिडेंस की कमी ले आता है। इंसान का जो पोटेंशियल है ना वो सारा दब जाता है, जिससे हमारी जो कामयाबी है वो लिमिटाइज हो जाती है।
خیر یہ تو ایک ایشو تھے. ان پر قابو پایا جا سکتا ہے، وہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے 20 ٹیکنیک بتا رہا ہوں، بہت اچھی سے اچھی ضرور سنیے. نمبر 1، پہلا، دیکھیں ایک رول ہے زندگی کا کہ مصیبت سے انجوائے کرو، کیونکہ آپ اس کو چیلنج سمجھ کے قبول کرو، ایز اے تھرل ہو آپ اس کو لو. کیوں؟ کیونکہ تنگی اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہے. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر آسانی کے بعد تنگی تھوڑی سی آئے گی، پھر تنگی کے بعد آسانی ہے. نمبر 2، آپ نا جنون پیدا کر لو. ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے نا، آپ اس کا پیچھا کر رہے ہو. گرے ہو، اٹھو، بھاگو، پھر گرے ہو، اٹھو، بھاگو، گرے ہو، اٹھو، بھاگو، گرے ہو، اٹھو، بھاگو. اس کو آپ رول بنا لیں کہ میں نے آگے ہی آگے چلتے جانا ہے. نمبر 3، بہت کمال کا پوائنٹ. دیکھیں فرض کیا ایک قبرستان ہے اور آپ قبرستان کی دوسری سائڈ پہ اپنے دوستوں کے گھر گئے ہو. رات کو تقریباً 12 بج جاتے ہیں، آپ کے دوست آپ کو آپ کے گھر چھوڑنے آ رہے ہیں، کیونکہ قبرستان سے نیچرلی ہر انسان ڈرتا ہے. اچھا جب وہ آپ کو گھر چھوڑ کے چلے گئے، آپ کو یاد ہے کہ میرا موبائل ان کے گھر رہ گیا. اب آپ کے لیے مشکل ہے کہ اس وقت تقریباً 1 بج گیا، تو میں ان کے گھر کار سے جاؤں، راستے میں تو قبرستان ہے. مان لیا. اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی امی کی طبیعت یا بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کے پاس امیڈیٹ لے کے جانا پڑے گا، اور وہ قبرستان کی دوسری سائڈ پہ ہے. اب آپ غور کرو، اب آپ نہیں ڈرو گے، آپ اپنی بیوی ہے، ماں ہے، جو بھی ہے، باپ ہے، آپ اس کو لے کے اس ڈاکٹر کے پاس رات کے وقت چلے جاؤ گے، قبرستان سے نہیں ڈرو گے. اگر آپ کا ایم، آپ کا آبجیکٹ اگر ڈر سے بڑا ہو جائے، آپ ڈر پہ قابو پا لیں گے. نمبر 4، دیکھیں آپ اندر بیٹھے ہو اور باہر سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، بہت ہی اندھیرا، بہت اندھیرا، مان لیا ڈر لگ رہا ہے بہت زیادہ. آپ نہیں جاتے ہو. ایون اگر کوئی آپ کو کہے بھی تو فلان جگہ سے اونچی اٹھا رہا تو آپ نہیں جاتے ہو. لیکن اچانک زلزلہ آیا، آپ فوراً اٹھ کے باہر بھاگو گے. کیوں؟ کیونکہ ڈر بڑا ہے. یہ جو اندر کا موت کا ڈر بڑا ہے، اور وہ جو باہر کا ڈر ہے وہ چھوٹا ہے. تو گویا آپ اپنے ایم کو، اپنے آبجیکٹ کو، اپنے اس کو جب جو ہی بڑا کرو گے، آپ ڈر پہ قابو پا لو گے. نمبر 4، آپ نے اس فرض کے سٹیج پہ جا کے تقریر کرنی اور آپ کو اسی کا ڈر لگ رہا ہے کہ میں کیسا بولوں گا، بول سکوں گا کہ نہیں بول سکوں گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے، دو میں ہے. ایک تو یہ کہ جب آپ کا نام پکارا جائے نا، تو آپ نے آرام سے چل کے جانا ہے، بالکل آرام سے اٹھ، بالکل سلو قدم کے ساتھ جانا ہے، تیز نہیں جانا. اس سے آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ نارمل رہے گی. نمبر 2، آپ نے جب تقریر کرنی ہے تو آپ نے لوگوں کی آنکھوں کی جگہ لوگوں کے ماتھے پر دیکھنا ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ان کو یہی لگے گا آپ ان کو دیکھ رہے ہو، لیکن آپ ان کے ماتھے کو دیکھ رہے ہوگے. آپ کا ڈر 100% آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا. نمبر 5، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں فرض کے انٹرویو دینے گیا ہوں، امتحان دینے گیا ہوں، پاس ہو گیا ٹھیک، کامیاب ہو گیا ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں، بھاڑ میں جائے، خیر ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے اور آپ اس میں ریجیکٹ ہو گئے ہو، تو آپ سوچو کہ بھئی جس جاب کے لیے میں اپلائی کر رہا ہوں، یہ دنیا میں پاکستان میں تقریباً اس کے فرض کے 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ اس کے افراد ہوں گے. تو پاکستان کی آبادی تقریباً 23 کروڑ ہے. تو باقی لوگ بھی تو کھا رہے ہیں اور بہترین سے بہترین کھا رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے اس چیز کو بادر نہیں کرنا کہ ریجیکٹ ہو گئے تو خیر ہے. تو آپ نے سوچنا کہ نہیں، میں اب اس سے بہتر کی طرف جاؤں گا. اور یہ ایک میرا اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ جب ایک جگہ سے ریجیکٹ ہوتے، مثلا آپ آرمی کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے اور آپ ریجیکٹ ہو گئے ہو، تو آپ سوچو کہ بھی 6 لاکھ ٹوٹل فوج ہے اور 23 کروڑ کی آبادی ہے، ٹھیک ہے، بے شمار ہزاروں لاکھوں اور جاب میں لیے پڑی ہیں. اب آپ اس سے بڑے پروجیکٹ پہ کام کرو گے، اس سے بھی اوپر جانے کی کوشش کرو گے، تو ظاہر جتنا پوچھے جانے کی کوشش کرو گے، آپ اتنے ہی زیادہ آگے کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس لیے اپنے آبجیکٹس جو ہے نا بڑے سے بڑا بنا لو. اور پھر آپ اس میں یہ دیکھو کہ اگر انٹرویو میں آپ سوچتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور ناکام ہو جاؤں گا، تو آپ سوچو گے کہ بھئی میں نے ایک ایفرٹ کرنی ہے، یا میں جیت جاؤں گا یا میں سیکھ جاؤں گا. کیونکہ اگر آپ جاؤ گے کامیاب ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ. اور آپ نے یہ نہیں سوچتے کہ میرے مقابلے میں کتنے، ہو سکتا ہے آپ کے مقابلے میں 50 اور ہو سکتا ہے آپ کے مقابلے میں 50,000 ہوں. بہتر نہیں کرنا، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو کامیاب ہوگا نا، اور وہ کامیاب آپ ہی ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنے اوپر فل اعتماد جو ہے نا وہ رکھا کریں. تو آپ سوچو گے کہ اگر نہیں تو کم از کم مجھے ایک ایکسپیرینس مل جائے گا، مجھے سیکھنے کو مل جائے گا. اس کی ایگزامپل آپ کو یہ دیتا ہوں، جیسے ایڈیسن کی مثال ہے نا، کہ اس نے 999 دفعہ کوشش کی بلب بنانے کی، لیکن اس سے بلب نہیں بنا. تو کسی نے کہا اتنی دفعہ کوشش کر لی تو تم نے جب بلب نہیں بنا تو نہ بناؤ. اس نے کہا نہیں، میں نے اتنی ایفرٹ کر کے یہ سیکھ لیا ہے کہ ان طریقوں سے بلب نہیں بنتا، اب میں کوئی اور طریقہ اختیار کروں گا. تو یعنی آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھو گے. اور پھر آپ یہ سوچو گے کہ بھئی
اگر کچھ بھی ہوا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ایک زندگی کا اصول کسی نے بتایا تھا، کسی فلاسفر نے بہت اچھا، کہ ڈو یور بیسٹ اینڈ ایکسپیکٹ دا ورسٹ. کوشش اپنی بہترین کرو، توقع آپ ورسٹ رکھو. آپ یہ جب اپنا ذہن بناؤ گے نا کہ نہ تو نہ صحیح، نہ تو نہ صحیح، تو یقین کرو آپ اس پہ قابو پالو گے ڈر پہ. ایک اور آپ کو بڑا کام کا پوائنٹ بتاتا ہوں. جس چیز سے آپ ڈرو گے نا وہ چیز آپ کو اپنی طرف کھینچے گی. مثال کے طور پہ آپ جن سے ڈرتے ہو نا تو آپ ڈرتے ہی رہو گے، ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے، اگر آپ پاس اٹھا کے دیکھیں ماضی میں، کہ جو لوگ جنوں سے ڈرتے تھے جنہوں نے ان پر قابو پا لیا. آپ نے ڈرنا نہیں، جانور ہے نا، کتا ہی، آپ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب آپ اس سے ڈرتے ہو نا تو آپ کے جسم سے، باڈی سے ایک ایسی سمیل آتی ہے جو جانور سونگھتا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے یہ مجھ سے ڈر رہا ہے، وہ تب وہ آپ پر اٹیک کرے گا. یہ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے کہ وہ میں رات کو تہجد کا وقت جا رہا تھا، تو ایک لڑکا نا بالکل ڈر کے کمرے میں کھڑا باہر کسی چھوٹی جگہ پہ، کتا ایک بھونک رہا تھا. تو چھوٹا سا لڑکا تھا، وہ کوئی 12-13 سال کا. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، کہتے کتا جو ہے نا بھونک رہا ہے میرے اوپر، میں ڈر رہا ہوں بہت زیادہ. میں نے کہا اس کو میرے ساتھ آؤ، میں نے کہا اس کی طرف بھاگو، میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. اس کی طرف جیسے ہی وہ بھاگا، تھوڑی سی ہمت کر کے کتا آگے بھاگا. میں نے کہا دیکھو یہی ہوتا ہے، بس آپ نے ڈر کی طرف جانا ہے، ڈر سے آگے نہیں بھاگنا. ڈر کی طرف جاؤ گے آپ ڈر پہ قابو پا لو گے. اور ایک چیز اور بتاؤں، ڈر پہ قابو پانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی مائنڈ ریہرسل کریں. آپ بار بار ذہن میں ڈر پر قابو پائیں، بار بار، کیونکہ یہ سارا جو ڈر ہوتا ہے یہ ذہن میں ہوتا ہے. آپ نے جب ذہن میں اس پہ قابو پا لیا، پریکٹیکلی بھی آپ اس پر قابو پا لو گے. ڈر کی نا 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو 33% ہوتا ہے جو موجودہ ڈر ہوتا ہے، 33% ہوتا ہے جو آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، اور 33% ہوتا ہے جو کبھی نہیں آئے گا. آپ نے یہ کرنا ہے جو آنے والا ہے اور جو کبھی نہیں آئے گا، یہ ٹوٹل 66% ہو گیا. اس کو تو زندگی سے نکال دیں تو آپ کا آٹومیٹیکلی ڈر صرف 33% رہ جائے گا. 66% جیسے غائب ہوا، 33 چونکہ 50 سے لیس آپ اس پر قابو پا سکتے ہو. ایک اور بہترین ترکیب بتاتا ہوں. آپ کو جو ڈر ہے نا، آپ اس ڈر کو کاغذ پر لکھو، لکھ کے اس کاغذ کو پہلے پھاڑو، غصے سے پھاڑو اور اس کو جلا دو آگ میں. پھر لکھو، پھر پھاڑو، پھر آگ میں جلا دو. 5-6 دفعہ کرو گے نا آپ ڈر پر قابو پا لو گے، کیونکہ آپ نے ذہن میں اس پہ قابو پا لیا. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، آپ کسی بھی خوف کو نا ایکسائٹمنٹ کے طور پر بھی لے سکتے ہیں. کہ یہ جو جیسے انسان جو جنگلوں میں جاتے ہیں، صحراؤں میں جاتے ہیں، وہ اس کو ایکسائٹمنٹ کے طور پر لیتے ہیں. تو آپ اس کو بھی ایکسائٹمنٹ کے طور پر لے لو. مثال کے طور پہ آپ نے پبلک سپیکنگ کرنی ہے نا، تو آپ کو ڈر ہے بہت کہ میں کیا کروں گا، تو آپ اس کو ایکسائٹمنٹ کے طور پر جوش کرو کہ میرے اندر بہت جوش ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، جنون ہے، میں نے آج بولنا ہے، آج مجھے موقع مل گیا، میں نے عوام کے ساتھ بولنا ہے. یقین کرو آپ کا ڈر فوراً ختم ہو جائے گا. ایک اور طریقہ، آپ نے اپنے آپ کو نا دیکھیں، اگر آپ کہیں ناکام ہوتے ہیں یا آپ کو ڈر ہے کسی چیز کا، آپ اس سے اگلے سٹیپ پہ آ جائیں. جو ریزلٹ ہے چاہے وہ نیگیٹو یا پازیٹیو ہے، آپ یہ تصور کریں کہ آپ کو ساتھ وہ ہو گیا ہے جو آپ سوچ رہے تھے کہ ہونا ہے. تو سو واٹ، تو کیا ہوا. آپ اگر آپ یہ فیل کرو گے کہ آپ کے ساتھ وہ ہو گیا جو ہونا تھا، تو اب آپ سوچو گے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. آپ اس سے بہتر طریقے نکالو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح جب کوئی بیماری دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی دوا بھی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی مصیبت دیتا ہے تو اس پر قابو پانے کے طریقے بھی سکھا دیتا ہے اور آپ کو صبر بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح اگر آپ کے ساتھ کوئی بہت برا ہو گیا، ظاہر ہم نے بھی اپنی زندگی میں ایسی ہزاروں دفعہ چیزیں فیس کی ہوئی ہیں کہ جب بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یقین کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہیں زیادہ بہتر پھر ہمیں جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. نیلسن مینڈیلا کے بارے میں سے کسی نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے کامیاب ہو گئے ہو، ٹھیک ہے نا، کتنی کامیابی آپ کو ملی. اس نے کہا مجھے یہ نہ دیکھو مجھے کتنی کامیابی ملی، آپ یہ دیکھو کہ میں کتنی بار گر کر اٹھا ہوں. تو کسی بھی انسان کو یہ دیکھیں کہ کتنی دفعہ گر کر اٹھا ہے. چونٹی سے میں ہمیشہ کہا کہ تو سبق لیں، یقین کریں آپ ڈر پر قابو پا لیں گے. ایک طریقہ ایک اور ہوتا ہے ڈر کا قابو پانے کا، کہ آپ جس چیز سے ڈرو نا اس کا تذکرہ نہ کیا کرو. مثلا اکثر لوگ ڈرتے ہیں خواب میں، کیونکہ کوئی نے رات کو کوئی ہارر مووی دیکھی ہوتی ہے، یا جنوں وغیرہ کی، بھوتوں کی، یا کسی اور چیزوں کی باتیں کی ہوتی ہیں، یا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ناکامی کی، جاب جانے کی، وغیرہ 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 باتیں کی ہوتی ہیں، تب ان کو ڈر لگتا ہے. ایسی کوئی چیز بات کی ہی نہ کرو، یقین کرو آپ کا ڈر آپ کے قابو میں آ جائے گا. ایک اور چیز، دنیا میں نا خوف موجود ہے،
ہر انسان خوف زدہ ہے، کسی نہ کسی چیز سے خوف زدہ ہے، چاہے وہ چھوٹے نمبر پر ہے، بڑے پہ ہے، اس سے بڑا ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، جوان ہے، مرد ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ڈر ہے۔ آپ خوف کے باوجود سٹیپ لے لیا کریں، کیونکہ خوف تو ختم ہونا نہیں، یہ چلتا رہے گا انسان کے۔ آپ کا ایک خوف ختم ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تیسرا، تیسرا ختم ہوگا چوتھا۔ جیسے میں نے بھی آپ کو شروع میں بتایا کہ چھوٹی عمر کے بچوں کا اور خوف ہے، اس سے بڑوں کا اور خوف ہے، اس سے بڑوں کا اور خوف ہے، چلتا رہتا ہے۔ آپ نے سٹیپ اٹھانے سے باز نہیں آنا، چاہے آپ کو سمجھ آئے کہ میں نقصان میں نہ کہیں ہو جاؤں، آپ نے سٹیپ لینا ہے، کیونکہ جو خوف پہ جو سٹیپ لے لیتے ہیں وہ خوف پر بھی قابو پا لیتے ہیں۔ اور لاسٹ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے خوف پر سوالات اٹھائیں۔ آپ یہ صرف دو چیزیں نمبر ون، اگر میں خوف زدہ رہوں گا تو کیا مس کروں گا، اور اس کے بعد سوچیں اگر میں خوف ختم کر دوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو جب آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر آپ خوف زدہ رہیں گے تو آپ بہت کچھ مس کریں گے، لیکن اگر آپ خوف پر قابو پا لیں گے آپ کو اتنے فائدے حاصل ہوں گے کہ کوئی حد نہیں، اور آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے، سکسیسفل ہو جائیں گے، عظیم انسان بن جائیں گے، دنیا کے لیے آپ مثال بن جائیں گے، اور لوگ آپ کو سیلوٹ کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔